बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर। आज की खूबसूरत सुबह की बहुत सी चाहतों, बहुत सी मुस्कुराहटों और बहुत सी मोहब्बतों के साथ मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक और आप सबको आज के शो में खुश आमदीद कहती हूँ। हम सब की ज़िंदगी में हम सब कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, बहुत बड़े बड़े काम करना चाहते हैं और डेफिनेटली अल्लाह ताला ने हम सबको सलाहियतों से नवाजा है, लेकिन कभी कभी कुछ सर्टन पॉइंट्स और फेजेस हमारी ज़िंदगी में ऐसे आते हैं जहाँ पर हम में शायद उतनी स्ट्रेंथ नहीं रहती, हम में शायद उतना मोटिवेशन लेवल नहीं होता और हम शायद उस अंदाज में चीज़ों को कर नहीं पाते और कभी कभी हम नाकाम भी होते हैं। लेकिन हमारे लिए ये बहुत आसान चीज़ जिसको हम कह लें वो होती है कि गिव अप कर देना। लेकिन गिव अप करने से ज़्यादा बेहतर है या एक कामयाबी के लिए ये ज़रूरी है कि इंसान कभी हार ना माने और अगर वो एक दफ़ा गिरता है दोबारा ख़ुद को खड़ा करे, फिर अगर गिरता है तो दोबारा उसने ख़ुद को मोटिवेट करना है और ख़ुद को सहारा देना है इनफैक्ट, और फिर ख़ुद के लिए ख़ुद ही खड़ा होना पड़ता है। और फिर डेफिनेटली आपने अपनी तमाम एफ़र्ट्स, तमाम स्ट्रगल्स को एक साथ इकट्ठा करके, मोटिवेशन भी इसमें आती है, पॉजिटिविटी भी आती है, सब कुछ करके सो दोबारा से आपने एक स्टेप लेते लेते यू हैव टू अल्टीमेटली मेक योरसेल्फ सक्सेसफुल। क्योंकि गिव अप करना इज़ वेरी इजी, लेकिन कोई भी इंसान तब तक ज़िंदगी में कामयाब हो ही नहीं सकता जब तक कि वो गिरे ना, जब तक कि वो नाकाम ना हो। और कोई भी ऐसा बंदा होता ही नहीं कि जो पहली दफ़ा में कामयाब हो जाए। ऑब्वियसली हर एक को कोई 2-3 अटैम्प्ट्स के बाद ही एक्सपीरियंस आता है, कुछ हालात फिर आपका साथ देने लग जाते हैं, फिर आपको समझ बूझ भी आने लग जाती है, वे आउट भी समझ आ जाता है। सो यस, बार बार मेहनत करते रहना और गिव अप ना करना ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है ख़ुद को सक्सेसफुल करने के लिए ज़िंदगी में और ज़िंदगी की सिचुएशंस के साथ डील करने के लिए। विद दिस मैसेज वी हैव टू मूव अहेड। शहर लाहौर का मौसम, और मौसम की अगर हम बात करें ना तो बस कल से अब तेज़ी से तब्दील हो रहा है। आज अभी इस टाइम राइट नाउ इट्स 25 डिग्री सेंटीग्रेड और दोपहर 2 बजे तक हमें सूरज जो है वो अपनी आंखें दिखाता ही नज़र आ रहा होगा। 2 बजे के बाद मे बी हमें हल्के फुल्के बादल दिखाई दें और लेकिन इससे कोई मौसम पे एज सच फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि महकमा मौसमियात के मुताबिक इस हफ्ते बारिश की एज सच कोई प्रेडिक्शन नहीं है। सो लेट्स सी। वैसे भी अब मई है, वी मस्ट बी मेंटली प्रिपेयर्ड कि अब आगे गर्मी आनी है और शदीद गर्मी आनी है। सो हमने जितना मौसम को एंजॉय करना था वो कर लिया। सो अभी 25 डिग्री सेंटीग्रेड है और इस हफ्ते बारिश का कोई इम्कान नहीं है। ये तो थी वेदर के हवाले से अपडेट। मज़ीद शो में आगे बढ़ेंगे जनाब, और आज के जो करेंसी रेट्स हैं वो क्विकली आपके साथ मैं शेयर करना चाहूँगी। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम US डॉलर, जो आज आपको अवेलेबल होगा 285 रुपीज़ में। यूरो जो है वो 315 में आज आपको मार्केट से अवेलेबल होगा। ब्रिटिश पाउंड की अगर हम बात करें तो 359 में आज आपको मिलेगा। UAE दरम 77.7 और सऊदी रियाल जो है वो 75.8 में मिलेगा। कवेती दिनार 923.61 में आपको मिल सकेगा। कैनेडियन डॉलर 212, ऑस्ट्रेलियन डॉलर 191 एंड लास्ट पे हम देखें ओमानी रियाल तो वो आपको मिल सकेगा 737.24 में। वेजिटेबल रेट्स की तरफ आएंगे। खीरा आपको 70 रुपीज़ पर केजी में मिल सकेगा। आलू 60 रुपीज़, सब्ज मिर्च 76, मूली 28, प्याज 50, गाजर 57, टमाटर 35, गोभी 28 एंड करेला 95 रुपीज़ में आज आपको मार्केट से अवेलेबल होगा। फ्रूट रेट्स की तरफ आएंगे। सेब 335 में मिल सकेगा आपको। खजूर जो है वो 440 में मिल सकेगी और तरबूज जो है वो 27 रुपीज़ पर केजी। फालसा 165, केला 365 रुपीज़ पर डजन, पपीता 210 एंड खरबूजा 65 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से आज आपको मार्केट से मिल सकेगा। ब्रॉयलर रेट की तरफ आएंगे। जिंदा आपको मिलेगा 391 रुपीज़, गोश्त मिलेगा 587 और अंडा फार्मी 280 रुपीज़ पर डजन के हिसाब से आज आपको मिल सकेगा। टॉप स्टोरीज की तरफ आएंगे और आज की टॉप स्टोरी में सबसे पहली हमारे पास स्टोरी जो है वो उन तमाम लोगों के लिए है जो कनाडा से टेम्पररी वीज़ा, टेम्पररी रेजिडेंट वीज़ा जिसको हम कहते हैं आर्जी रिहाइश का वीज़ा, वो हासिल करके कनाडा जाना चाहते थे और वी में ऑल्सो कॉल इट द विज़िट वीज़ा। और इसका नॉर्मली प्रोसेस टाइम जो था वो हमेशा से रहा है 802 डेज़, मतलब इतना टाइम आपको लग जाता था। नाउ इट हैज़ बिन रिड्यूस्ड टू 60 डेज़ और अभी कैनेडियन हुकूमत का अगला टारगेट ये है कि इसको मज़ीद रिड्यूस करके
30 days پر which makes around 1 month اس پر اس کو لے کر آنا ہے. اور کینیڈا میں ایک اندازے کے مطابق تقریباً 2.25 لاکھ کے قریب پاکستانی جو ہیں وہاں پر مقیم ہیں. اور ایک سروے کے مطابق دیٹ واز کنڈکٹڈ بیک ان 2019 اس کے مطابق مستقل رہائشیوں کا اگر ذکر کیا جائے ان کینیڈا، سو کینیڈا میں ان کے جو آبادی کا جو 5واں بڑا حصہ تھا وہ پاکستانیوں پر مشتمل تھا. سو اب ان چیزوں کو تھوڑا سا آسان بنایا جا رہا ہے. لاسٹ ایئر ایک اناؤنسمنٹ کی گئی تھی کینیڈین حکومت کی جانب سے کہ جو آفس ہے جو بیسیکلی ان چیزوں کے ساتھ ڈیل کرتا ہے اس کو دبئی سے اسلام آباد شفٹ کر دیا جائے گا. اور اب یہ ایک نیا اقدام وچ از سو اپریشیبل کہ لوگوں کے لیے ڈیفینیٹلی آسانی جو ہے اس سے ہوگی. مزید شو میں آگے بڑھیں گے اور ایک ایتھلیٹ ہے جس نے ایک سائنٹیفک تجربے کے لیے ایک غار کے اندر بغیر کسی رابطے کے، بغیر کسی کنیکشن کے she spent 500 days in that cave when she was about 48 years old. یہ کیو کے اندر گئی and now she has come back اور ابھی اس کی ایج جو ہے it's almost 50 years. اس دوران بہت سے ریسرچرز، سائیکالوجسٹ انہوں نے اس کی مانیٹرنگ کی لیکن کوئی اس کے ساتھ ڈائریکٹلی کانٹیکٹ میں نہیں آیا. جب اس سے سوال پوچھا گیا کہ آپ اپنا وقت جو تھا غار میں کس طرح سے گزارتی تھی تو اس نے کہا کہ میں اون کی ٹوپیاں بنایا کرتی تھی، میں ایکسرسائز کیا کرتی تھی، اس کے ساتھ ساتھ میں اور کچھ چیزیں جو تھی وہ کر کے اپنا وقت گزارتی تھی. میں نے بہت زیادہ بکس پڑھیں بٹ وین شی کیم آؤٹ آف دا کیو، سو اس کے لیے اس وقت اپنا بیلنس کرنا، لوگوں کے ساتھ کنیکٹ کرنا، جو رپورٹرز وہاں پر موجود تھے انہوں نے بہت سے سوال پوچھے، ان باتوں کا جواب دینا وہ بہت زیادہ مشکل تھا. اور اس تمام عرصے میں ایک بہت ہی زیادہ اسٹانشنگ چیز یہ تھی کہ 500 ڈیز کے دوران اس نے کوئی شاور وغیرہ کچھ نہیں لیا. سو یہ بھی ایک بڑی اسٹانشنگ بات تھی بٹ بہرحال یہ ایک سائنسی تجربہ تھا. یہ تجربہ کس نوعیت کا تھا اس حوالے سے بہرحال ہم تک کوئی ڈیٹیلز نہیں پہنچیں. مزید شو میں آگے بڑھیں گے اور ہم پاکستان میں تو ویسے ایسے بہت دیکھتے رہے ہیں کہ مرد جو ہیں وہ برقع پہن کر خواتین کی محفلوں میں گئے اور پھر پکڑے گئے، پھر ان کا برا حال بھی ہوا، بدنامی بھی ہوئی. اسی طرح کا واقعہ کینیا میں پیش آیا جہاں پر برقعے میں ایک شخص نے، ایک مرد نے اپنی شناخت کو بدلا، پورا ویل کیا اور گلاسز وغیرہ لگائے. اور بیسیکلی یہ جو شخص ہے یہ خود بھی شطرنج کا کھلاڑی ہے اور کینیا کے اندر ہی خواتین کا بیسیکلی شطرنج کے حوالے سے ٹورنامنٹ ہو رہا تھا جس میں ہی ایکچولی پارٹیسپیٹڈ اپنی آئیڈینٹی بدل کر. لیکن جب یہ جیتا اور اس کی جو جیت تھی اس پر وہاں کے جو آرگنائزرز تھے ان کو تھوڑا سا شک ہوا. جب معاملے کو پروب کیا گیا تو آبویسلی یہ تو مرد تھا اور جو راز تھا وہ فاش ہو گیا، راز فاش ہوا. سو بہرحال اس کی جانب سے ایک اپالوجی لیٹر وہ سامنے آیا اور اس کے بعد معاملہ جو تھا وہ رفع دفع ہو گیا. سو ایسا صرف پاکستان میں نہیں ہوتا، ایسا دنیا کے اور بھی مختلف ممالک میں ہوتا ہے. ہم ذرا بدنام زیادہ جلدی ہو جاتے ہیں. اینی ہاؤ یہ تو تھی ہماری ٹاپ سٹوریز. ابھی ہم شو میں ایک شارٹ بریک شامل کریں گے، بریک کے بعد واپس ہم بیک آفٹر دا بریک اور آج کے شو کی ہائی لائٹس آپ کے سامنے رکھیں گے. سب سے پہلے ہم اپنے شو میں آج بات کریں گے برن آؤٹ سنڈروم پر. یہ اصل میں ہے کیا اور یہ ڈپریشن سے بہرحال کیسے مختلف ہے اور آپ اپنی ذہنی صحت کے لیے کیا کچھ کر سکتے ہیں، ورک ریلیٹڈ سٹریس سے ایکچولی بچنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے. نمبر 2 پر ہم آج بات کریں گے جناب LWMC کی جو ابھی پرفارمنس ہے، کس طرح سے LWMC سے غیر قانونی ڈمپنگ کرنے والی ہاؤسنگ سوسائٹیز، اگر ہم رکشوں کی بات کریں، گاڑیوں ٹرالیوں کے خلاف سخت کریک ڈاؤن جاری ہے، اس پر بھی بات کریں گے. آگے چلتے ہوئے بات کریں گے کہ عمران خان صاحب جو کہ ہیرو ہیں جناب، ان کی زندگی پر روشنی ڈالیں گے اور ساتھ ہی ساتھ ان کے سیاسی کریئر پر، اور ستارے ان کے کس طرح سے ابھی حق میں ہیں یا ان کے ستارے گردش میں ہیں اور آپ سب کے ستارے بہرحال آج کیا کہتے ہیں، اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے. کم عمری کی شادی میں عالمی سطح پر کمی کے حوالے سے جنوبی ایشیا جو ہے وہ اس وقت ٹاپ پر ہے، لیکن اس کے مکمل خاتمے کے لیے ابھی بھی ہمیں کوئی 55 ایئرز کے قریب جو وقت ہے وہ درکار ہے. یونائٹڈ نیشنز کی رپورٹ میں ایسا کہا گیا ہے، اس کو بھی ڈسکس کریں گے. آخر میں ہم بات کریں گے نگراں وزیر بلدیات نے پنجاب میں 10,000 رضاکاروں کی رجسٹریشن کا اعلان کر دیا ہے. بلدیاتی اداروں کی معاونت کریں گے. اب بلدیہ آپ کی کے ویژن کے تحت یہ پنجاب کی ہسٹری میں رضاکاروں کی رجسٹریشن کا سب سے بڑا
प्रोग्राम है, किस तरह से ये प्रोग्राम काम करेगा, इसको भी हम डिस्कस करेंगे, फ़ायदा इसका बहरहाल क्या होगा। हेल्थ एंड फिटनेस सेगमेंट है ये हमारा, जिसमें हम आपकी सेहत को मद्देनज़र रखते हुए कोई ना कोई इशू जो है उस पर रोज़ाना बात करते हैं। हम अपनी सोसाइटी में जब बात करते हैं एंजाइटी की, डिप्रेशन की, स्ट्रेस की, फ्रस्ट्रेशन की, ये चीज़ें आजकल बहुत कॉमन है और कम बेश हर दूसरा बंदा इनका शिकार है। कोई शायद इन चीज़ों के बारे में वोकल होता है, कभी कोई नहीं वोकल होता, लेकिन कहीं ना कहीं हम सब इसका शिकार होते हैं। अच्छा, एक ये कंडीशन है या सिचुएशन है कि हम सब को वर्क रिलेटेड स्ट्रेस होता है। कोई भी इंसान किसी भी नौयत के प्रोफेशन के साथ वाबस्ता है और ज़िंदगी में कभी ना कभी उसकी प्रोफेशनल लाइफ में, करियर में कोई ना कोई वक्त ऐसा ज़रूर आता है, या आप सब भी शायद अभी गुजर रहे हो, कि आपका काम में दिल नहीं लगता, वर्क लोड बहुत ज़्यादा है, आपकी अल्टीमेटली परफॉर्मेंस मुतासर होती है, यू डोंट फील लाइक गेटिंग अप इन द मॉर्निंग एंड गोइंग टू योर वर्क, और इस सब के साथ साथ आप बहुत ज़्यादा थकावट, नकाहत महसूस कर रहे होते हैं और आपको अपने काम के लिए कोई मोटिवेशन नहीं होती। आप सिर्फ काम इसलिए करें कि 4 पैसे आपके हाथ में आने हैं, लेकिन दिल आपका नहीं लग रहा। सो बहरहाल दिस इज़ कॉल्ड वर्क रिलेटेड स्ट्रेस इन द सिंपल टर्म्स, लेकिन जो इसकी इस सिंड्रोम को जो अभी नाम दिया गया है, दैट इज़ द बर्न आउट सिंड्रोम, जिस पर अभी काम बहरहाल हो रहा है पिछले 2-3 साल से। रिलेटिवली ये हम टर्म सुन भी रहे हैं, बहुत से लोग शायद इस कंडीशन से वाकिफ़ होंगे लेकिन वो इस टर्म से वाकिफ़ नहीं होंगे। सो वर्क रिलेटेड स्ट्रेस विच इज़ बर्न आउट सिंड्रोम, इस पर आज हम बात करेंगे, इसकी वजूहात क्या हैं एंड हाउ एनी इंडिविजुअल वुड बी एबल टू ओवरकम दिस सिंड्रोम, इस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ माहिर नफ्सियात समिया खालिद हमें शो में ज्वाइन कर रही हैं। समिया, थैंक यू सो मच एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। सो समिया, पहले तो ये बताएं कि क्या ये जो वर्क रिलेटेड स्ट्रेस है ये शुरू से ही चलता आ रहा है लोगों को, या अब अवेयरनेस ज़्यादा आ गई है, या अब हमारे यहाँ पर तहकीकात इतनी हो रही हैं जिसकी वजह से किसी ना किसी कंडीशन या सिंड्रोम को एक नई जो नया नाम है वो दे दिया जाता है? जी, थैंक यू सो मच। अच्छा, इसमें ना ये जानना ऐसा नहीं है कि कोई भी सिचुएशन अभी ज़्यादा है, पहले नहीं थी। पहले भी लोग स्ट्रेस फील करते थे, अब भी स्ट्रेस फील करते हैं। डिफरेंस ये है कि पहले तो लोगों को बर्नआउट को समझना चाहिए है क्या। जब आप कोई काम करना चाहते हो, आप पूरी नीयत के साथ करना चाहते हो, लेकिन आप किसी भी वजह से मैनेज नहीं कर पाते। इसमें हो सकता है कि आपकी इतनी कैपेबिलिटीज़ नहीं है, मे बी आपकी एजुकेशन इतनी नहीं है, मे बी आपका एक्सपीरियंस नहीं है। तो क्या होता है कि आप अपनी तरफ से मैक्सिमम एनर्जी पुट कर रहे हो, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि वो रिवॉर्ड नहीं मिल रहा, तो बर्नआउट आना शुरू हो जाता है। मेन हाई लेवल का स्ट्रेस, जब एक स्ट्रेस जो होता है ना हमारी लाइफ का, वो क्रॉनिक लेवल पे पहुंच जाए, इतना ज़्यादा हो जाए कि हम चाहते हुए भी इसे कंट्रोल ना कर पाएँ, तो उससे क्या होगा कि हम बर्नआउट की कंडीशन में चले जाएंगे। अब बर्नआउट में 3-4 स्टेजेस आती हैं। नंबर 1 पे तो आपको पहले ये लगेगा कि आप ये नहीं कर पाएंगे, आपसे नहीं हो पाएगा। फिर आपकी नेगेटिव थॉट्स होना शुरू हो जाती हैं, आहिस्ता आहिस्ता आप उस काम से पीछे होना शुरू हो जाते हो, आपकी सेल्फ एफिकेसी लो होना शुरू हो जाती है, और फिर अब एक स्टेज आती है जिसमें आपका आउटबर्स्ट हो जाता है। आप बगैर किसी वजह के या किसी को डांट देते हो या बोल देते हो या खुद सैड हो जाते हो, या इवन देन मैंने देखा कि कुछ लोग रोना शुरू कर देते हैं। उन्हें लगता है फीमेल की इसमें थोड़ी सी ज़्यादा परसेंटेज हम कह सकते हैं कि जी ये मेरे साथ ऐसे क्यों हो गया, या ये मुझे अंडरस्टैंड क्यों नहीं कर रहा, इसको समझना चाहिए। तो ये चीज़ें हम नॉर्मल रूटीन में देखते हैं कि ये होती हैं। जहाँ तक बात है कि इसकी वजह ही पे बात करें हम, तो इसकी एक बहुत बड़ी वजह टाइम मैनेजमेंट है, जिसको लोग अंडरस्टैंड नहीं करते। हमारे पास आजकल के दौर में ये सोचने का भी टाइम नहीं है कि हम अपने टाइम को कैसे मैनेज करें, इवन देन ये सोचने के लिए कि टाइम मैनेजमेंट होती क्या चीज़ है। कंटिन्यूसली हमारे ऊपर नंबर ऑफ़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो या हमारे ऊपर होती हैं, या हम फील करते हैं कि ये हमें करना ही करना है, ये अंडरस्टूड है। एक फ़ीमेल है या एक मेल है, मॉर्निंग में सुबह उठा है, उसने अपने घर को देखा है या अपनी रूटीन स्टार्ट की है, जॉब स्टार्ट हो गई, पैसा पैसा और फिर पैसा, उसकी दौड़ में इतना लगा हुआ है कि वो अपने आप को भूल गया। जब आप अपने आप को भूल जाते हो, जब वर्क लाइफ बैलेंस आप नहीं कर पाते हो, तो उसके नतीजे में क्या होता है कि आप एग्जॉस्टेड होते हो। जब आप एग्जॉस्टेड होगे तो बर्नआउट होगा, और जब ये क्रॉनिक कंडीशन हो जाती है तो हम इसे सिंड्रोम का नाम देते हैं कि बर्नआउट सिंड्रोम। मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ें देखिए, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन लोगों में पहले भी होता था, लेकिन लोग इन चीज़ों के बारे में इतना अवेयर नहीं थे। अभी जिस तरह से मेडिकल ने मतलब अगर हम मेडिकल की फील्ड को देखें तो बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट यहाँ पर हुई है, और हर फील्ड में बहरहाल हुई है एडवांसमेंट बहुत ज़्यादा।
اب ہر چیز کو یا ہر کنڈیشن کو, ہر سچویشن کو ایک نام کے ساتھ منسوب کر دیا جاتا ہے. مجھے ایسے لگتا ہے کہ اسٹریس کا شکار سب لوگ شروع سے ہی ہوتے ہیں, اور کام پہ بھی آپ کے بہت زیادہ اسٹریس ہوتا ہے, ہمارے بڑوں پر بھی بہت رہا ہوگا, لیکن وہ وقت ایسا تھا کہ جب ان کی وہ ایکٹیویٹیز بہت زیادہ ہوتی تھیں, یعنی کہ سوشلائزنگ کرنا, رات کو سب کا مل کر بیٹھنا, اس میں ان کا تھوڑا سا وینٹ بھی ہو جاتا تھا. ابھی اگر ہم دیکھیں تو انفلیشن اتنی زیادہ ہے, آپ جتنا کما رہے ہیں اور اگر اچھا بھی کما رہے ہیں نا تو بہت مشکل ہے کہ آپ کا گزارا ہو. بچوں کی فیس, ہر طرف سے جو ایک سٹریس ہے وہ الٹیمیٹلی آپ کے کام کو, وہاں پر آپ کی پرفارمنس کو متاثر کر رہا ہے. ایسے دیکھو, آپ کو ریلیکس ہونے کے لیے نا اپنے مائنڈ کو پیس میں لانا ہوتا ہے. آپ تھوڑی دیر کے لیے جب اپنے مائنڈ کو پاز دیتے ہو نا, تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ ریلیکسنگ اسٹیٹ میں جاتے ہو, اور آپ کا یہ جو برن آؤٹ ہے یا اسٹریس ہے یہ ڈیکریز ہوتا ہے, اس سے کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. پہلے ٹائم میں لوگ جب اپنے ورک سے فری ہو کے آتے تھے, وہ ایک بہت اچھا ٹائم اپنی فیملی کے ساتھ یا سوشلائزیشن میں گزارتے تھے. اب وہ آتے ہیں, وہ یا ٹی وی لگا ہوتا ہے یا موبائل پہ اسکرولنگ چل رہی ہوتی ہے. کہنے کا مطلب یہ کہ آپ کا مائنڈ فری نہیں ہوتا. جب آپ کا مائنڈ فری نہیں ہوگا, آپ کو ریلیکسیشن کیسے ملے گی؟ سو سوشلائزیشن یا سوشل کنیکشن یا ایون دین اپنے ساتھ ٹائم گزارنا انتہائی امپورٹنٹ ہوتا ہے. اسی سوشلائزیشن کو اگر میں بتاؤں تو ہم اس کو نا 5 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں, یا آپ اردو میں ایک ٹرم ہوتی ہے ایک تعلق قائم کرنا. 5 لیول پہ اگر آپ کا تعلق ہے نا, تو آپ کبھی بھی زندگی میں اسٹریس نہیں فیل کرتے, یا آپ کو برن آؤٹ نہیں ہوتا. وہ جو 5 چیزیں ہیں نا, اس میں نمبر 1 آپ کا ریلیشن شپ اپنے ساتھ بہت اچھا ہونا چاہیے. نمبر 1 چیز میں یہ ہے کہ اب آپ بہت کام کر رہے ہو, دوسروں کے لیے میکسیمم سرو کر رہے ہو, اپنے لیے آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے. برن آؤٹ ہوگا, ڈپریشن بھی ہوگا, یا اس قسم کی کوئی بھی آپ کی سٹیج آپ کے اوپر آئے گی. سیکنڈ چیز یہ ہوتا ہے کہ آپ کا اپنی فیملی کے ساتھ تعلق. فیملی سے مراد یہ بالکل نہیں ہے کہ میں کہوں کہ آپ کا ہر ایک کے ساتھ تعلق. فیملی کلوز جو آپ کے ریلیٹیوز ہیں, آپ کے بہن بھائی ہیں, آپ کے پیرنٹس ہیں, آپ کے بچے ہیں, آپ ان کے ساتھ کتنا ٹائم گزارتے ہو, اور پھر کوالٹی ٹائم کتنا گزارتے ہو. تھرڈ نمبر پہ آتا ہے کہ آپ کا دوسروں کے ساتھ تعلق. دوسروں سے مراد ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ کسی آرگنائزیشن میں کام کر رہے ہو, تو وہاں جو آپ کے ساتھ لوگ ہیں ان کے ساتھ آپ میں برداشت کتنا بات کرنے کا, ان سے کتنے اچھے طریقے سے رہتے ہو. فورتھ پہ آتا ہے آپ کا اپنے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق, ایک ریلیجیس تعلق, اسپرچول کنیکشن. اسپرچول ہم نہیں کہہ سکتے, اسپرچول سم ہاؤ تھوڑا ڈفرینٹ ہے, لیکن یہ ایک ریلیجیس ریلیشن شپ ہے. آپ کسی بھی ریلیجن سے ہو, لیکن آپ اپنی ویلیوز کے اوپر رہتے ہو اور اس کی پریکٹسز کرتے ہو, کیونکہ وہ بھی کامنس لاتی ہے. 5th ون پہ اسپرچول آتا ہے, جس میں آپ کا نیچر کے ساتھ تعلق ہوتا ہے. نیچر کے ساتھ, یونیورس کے ساتھ آپ کنیکٹڈ ہوتے ہو, نیچر کو انجوائے کرتے ہو, نیچر پہ غور کرتے ہو, اور اس میں اس کے ساتھ پھر آپ میں گریٹیٹیوڈ آتا ہے, آپ تھینکس کہتے ہو. یہ سب طرح کے تعلق جب ملتے ہیں نا, آپ کے اندر پیس لاتے ہیں. اچھا, جب ہم برن آؤٹ کی ہم بات کر رہے ہیں, سو بیسیکلی یہ کام کی زیادتی کی وجہ سے, یا مطلب اگر آپ کی ورک پلیس پر کسی بھی قسم کی کوئی سچویشن آ گئی ہے اور آپ سے وہ ہینڈل نہیں ہو رہی, آپ پر یہ بھی کبھی کبھی ایک پریشر آ جاتا ہے کہ شاید آپ کو نوکری سے نکال دیا جائے گا, آپ کو مطلب مزید آپ کی خدمات جو ہیں اس ادارے کے لیے اب قابل قبول نہیں ہیں, سو ایسی سچویشن میں بھی جو اسٹریس پیدا ہوگا وہ بھی برن آؤٹ ہوگا, یا صرف ورک لوڈ زیادہ ہو جانا یہ برن آؤٹ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے نا بڑا خوبصورت ہمارا مائنڈ بنایا ہوا ہے, برین بہت اچھا ڈیزائن کیا ہوا ہے. اس میں ایک ٹرم یوز ہوتی ہے نیورو پلاسٹیسٹی, یعنی کہ جیسے جیسے ہم کام میں انوالو ہوتے جاتے ہیں, ہماری فلیکسیبلٹی بڑھتی چلی جاتی ہے. جیسے ہم ایکسرسائزز کرتے ہیں نا, باڈی کی فلیکسیبلٹی بڑھتی ہے, اسی طرح مینٹلی جب آپ کام کرتے چلے جاتے ہو تو اس کی کیپیسٹی بھی بڑھ جاتی ہے. ڈفرینس یہ آتا ہے کہ جب آپ کو یہ لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ انف ہے, آپ اپنی ایک سیلف رسپیکٹ جو ہوتی ہے نا اس کو کم کرنا شروع کر دیتے ہو. آپ نرچر نہیں کرتے اپنے برین کی, نرشمنٹ نہیں کرتے ہو, وہ ایفرٹ نہیں کرتے. فار ایگزامپل, ایک پرسن نے ایکسرسائز کر رہا ہے, وہ پہلے دن ہی کہا کہ جی میں تمام وہ فلیکسیبلٹی کی ایکسرسائز کر لوں جس سے میں ایک آئیڈیل, کسی کو بھی آئیڈیلائز کرتا ہے, میں ویسا اسپورٹس مین بن جاؤں. از اٹ پاسبل؟ نہیں ہو سکتا. آپ کو چھوٹے چھوٹے اسٹیپس آپ کی ڈیسٹینی کی طرف یا مقاصد کی طرف لے کے جاتے ہیں, اس کے بعد آپ اسٹیج تک بٹ ہاؤ دس برن آؤٹ از ڈفرنٹ فرام اسٹریس, اینزائٹی اور ڈپریشن؟ دیکھو, ڈپریشن تو بالکل الگ چیز ہے. اس میں تو لائف میں کچھ ایسے انسیڈنٹس ہو جاتے ہیں جس کے بعد آپ کو آپ اپنے بارے میں اپنے آپ کو ڈیگریڈ کرنا شروع کر دیتے ہو, نیگیٹو سوچنا شروع کر دیتے ہو. اینزائٹی اور اسٹریس سم ہاؤ ایک جیسی چیزیں. فیوچر کے بارے میں ٹینشن ہوتی ہے اینزائٹی کے اندر کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا, میں کیسے کر سکوں گا. اسٹریس جب ہوتا ہے تب جب آپ تھریٹس فیل کرتے ہو, انوائرمنٹ میں آپ کو لگتا ہے میری جاب چلی جائے گی, آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میں شاید یہ صحیح پرفارم نہیں کر پاؤں گا, یا اپنے اوپر یقین کا نہ ہونا, یہ اسٹریس ہوتی ہے.
کرونک سٹریس جب بڑھتی ہے مطلب بہت لمبے عرصے تک تو یہ برن آؤٹ کی کنڈیشن میں چلی جاتی ہے. لیکن یہ ہوتی کام کی وجہ سے ہے, آپ کی جاب کی وجہ سے کہہ لو یا مینجمنٹ کی وجہ سے, مطلب آپ مینجمنٹ نہیں کر پاتے نا. اب جیسے فیمیلز ہیں, اب گھر میں ہوتی ہیں, کیا انہیں برن آؤٹ نہیں ہوتا؟ ان کو بھی ہوتا ہے. بچے آج کل اب کیا کسی بھی نوعیت کے کام کا سٹریس, بیسیکلی مجھے اپنے شو کا سٹریس ہو سکتا ہے, کسی کو لائک اس کا یوٹیوب چینل ہے سو اس کو اس کا سٹریس ہو سکتا ہے کہ میرے ویوز نہیں آ رہے, میری ریٹنگ اچھی نہیں جا رہی. یہ چیزیں کسی بھی نوعیت, آپ کوئی بھی کام کریں, آپ کو اپنے بزنس کا سٹریس ہو سکتا ہے, جب آپ کو تھریٹ کی فیل ہوتا ہے نا کہ آپ کی رسپیکٹ جا رہی ہے یا آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کو فیم نہیں, کیونکہ یہ ہماری بیسک نیڈز ہیں نا. بٹ واٹ آر دی سائنز اینڈ سمپٹمز جو برن آؤٹ میں کوئی بھی فیل کرتا ہے, یا اگر کسی کو بھی اپنے اندر وہ چیزیں فیل ہو رہی ہیں, سو ہم کہہ سکتے ہیں کہ the person is suffering from this سنڈروم. اچھا, اس میں یہ ہے کہ آپ کو 3 لیول پہ نظر آئیں گے, ایک ایموشنلی نظر آئیں گے, ایک فزیکلی نظر آئیں گی, اور ایک آپ کے پرفارمنس کے اندر بھی آئیں گی. سو ایموشنلی یہ ہے کہ آپ کو یا تو بہت زیادہ غصہ آ رہا ہے, بغیر کسی وجہ کے چڑ رہے ہو, آپ کا بات کرنے کو دل نہیں چاہ رہا. ایکسٹروورٹ ہوگا تو یقیناً وہ کچھ 2-4 برے الفاظ بھی بول دے گا, لیکن انٹروورٹ ہے تو کسی سے بات نہیں کر رہا ہے وہ. پھر فزیکلی یہ ہوگا کہ آپ کی مسکولر پین بہت ہونا شروع ہو جائے گی, آپ کا اسٹمک اپسٹ رہنا شروع ہو جائے گا, آپ کے اندر جیسے وہ ہارٹ پلپیٹیشن ہوتی ہے, آپ کی ہیٹ باڈی میں فیل ہونا شروع ہو جاتی ہے, لوگوں کو ہیڈیک رہنا شروع ہو جاتی ہے. یہ وہ بڑی کامن سمٹم ہے جو آپ برن آؤٹ کی صورت میں آپ دیکھتے ہو کہ آپ کے اندر آتی ہیں. پھر آپ کو سلیپ کا بڑا پرابلم ہو جاتا ہے, آپ نہیں سو پاتے, آپ کی باڈی میں اتنی وینز ہوتی ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ نارمل کام بھی نہیں کر پا رہے ہیں. یہاں میں آپ کو تھوڑی بات بتانا چاہوں گی کہ 2 طرح کی فٹیگ آپ فیل کرتے ہو. ایک فٹیگ یہ ہوتی ہے کہ آپ صبح اٹھے ہو, آپ کو اتنی تھکاوٹ ہو رہی ہے, آپ سے کوئی کام نہیں کیا جا رہا, آپ کر رہے ہو, پھر تھک گئے ہو, اور آپ کا دل چاہ رہا ہے بیٹھے رہو. یہ ڈپریشن ہے کہ آپ ڈپریشن کی فیز میں ہو جس میں اب آپ کو ہیلپ کی ضرورت ہے. اگر آپ جو ان سے ہو, شروع میں یہ ہو رہا ہے کہ آپ فٹیگ فیل کر رہے ہو, آپ بیٹھے ہوئے, آپ کو لگ رہا ہے کہ میں کوئی کام نہیں کر پاؤں گا, لیکن جب شروع کیا تو شروع کرنے کے بعد آپ روٹین میں لگ گئے اور آپ کیے چلے جا رہے ہو, آپ نارمل فیل کر رہے ہو, تو یہ برن آؤٹ ہے, یہ سٹریس ہے. سٹریس کی وجہ سے کام کو سٹارٹ کرنا مشکل تھا, لیکن جب کر دیا تو چلو somehow آپ کرتے چلے جاتے ہو. کسی بھی انسان کی پروفیشنل لائف کو, اس کے ریلیشن شپس کو, اس کی کریٹیوٹی کو, پروڈکٹیوٹی کو کس حد تک متاثر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. آپ دیکھو نا, آپ کی ساری ایفیکیسی ختم ہو جاتی ہے, آپ کی پروفیشن, آپ کتنے ایفیشینٹ ہو وہ ختم ہو جاتا ہے. فار ایگزامپل اگر مجھے برن آؤٹ ہے اور میں اپنی پروفیشنل لائف کے اندر ہوں تو میں کبھی بھی اپنا میکسیمم نہیں دے سکوں گی. دیکھو ہماری جو پرسنالٹی ہوتی ہے نا, ہمارا ایک اورا ہوتا ہے, ہماری ایک میگنیٹک فیلڈ ہوتی ہے جسے دوسرے لوگ فیل کرتے ہیں. اب دیکھو کسی کی پرسنالٹی اتنی پلیزنٹ ہوتی ہے, آپ وہ ابھی بات نہیں کرے گا, لیکن ہمارا دل جائے گا ہم اسے دیکھیں, اس سے بات کریں. ریزن یہ ہوتی ہے کہ اس نے اپنی کامنس کے اوپر کام کیا ہوتا ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ جب آپ کی تھاٹس پروسیس بہت تیزی سے چل رہا ہوتا ہے نا, اور آپ انزائٹی میں ہوتے ہو, اگلے کو نظر آنا شروع ہو جاتا ہے اور دوسرے آپ سے کترانا شروع ہو جاتے ہیں, آپ سے بات نہیں کرنا چاہتے, یا کہتے ہیں اچھا جتنی کام کی بات ہے اس سے وہی کرو, اس سے زیادہ نہ کرو. سو 100% آپ کا کام ڈسٹرب ہوگا, چاہے آپ ایز اے مدر کام کر رہے ہو. لیکن ابھی کوئکلی وی آر لیفٹ ود 1 منٹ, آپ نے بس کوئکلی بتانا ہے کہ کوئی ٹپس جس طرح جس کی مطلب جو آپ ابھی ہماری آڈینس کے ساتھ شیئر کریں اور وہ اپنے اسٹریس پر اور یہ ورک ریلیٹڈ اسٹریس پہ کام کر سکیں اور خود کو ذرا کام, پیسفل, ہمبل رکھ سکیں. دیکھو سب سے پہلے موسٹ امپورٹنٹ جو چیز ہے نا جس پہ لوگ فوکس نہیں کرتے, وہ رات کی نیند ہے. آپ کو اپنی نیند پہ بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. یہ وہ چیز ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نیچرل پروسیس آپ کے مائنڈ, آپ کے اندر رکھا ہوا ہے, آپ کو ہیل کرتا ہے, آپ کی امیونٹی بہتر کرتا ہے. سو کوشش کریں گے 11 بجے سے لے کر صبح فجر تک اپنی نیند پوری کریں. سیکنڈ چیز یہ ہے کہ می ٹائم گزارنا شروع کریں, اپنے ساتھ ٹائم گزاریں. تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو پاز دیں. می ٹائم کا یہ بالکل مطلب نہیں ہے کہ آپ ٹی وی دیکھیں, موبائل دیکھیں, نہیں. آپ اپنے بچوں کے ساتھ کھیلیں, آپ جرنلنگ کر لیں, مطلب رائٹ ڈاؤن کر لیں, اپنے پورے دن کی ایکٹیویٹی کو لکھ لیں, آپ میڈیٹیشن کر لیں, آپ فزیکل ایکسرسائز کر لیں. بٹ میرے خیال میں اس میں سب سے بڑی جو چیز ہے ٹو اسٹے اوے فرام دا ٹیکنالوجی, فرام دا ڈیوائسز دیٹ وی ہولڈ ایوری ٹائم. کیونکہ وہ آپ کے مائنڈ کو اور بیزی کرتا ہے, آپ کو ریلیکس نہیں کرتا. اور کسی بھی اسٹریسفل کنڈیشن سے نکلنے کے لیے آپ کا مائنڈ کا پاز دینا, ریلیکس کرنا بہت ضروری ہے, اور اس کے لیے کوئی بھی ٹیکنیک یوز ہو سکتی ہے. بیسٹ آج کل جو یوز ہوتی ہے, بٹ اگین آئی وڈ سے کہ اس میں جو ریلیجس کنیکشن اور جو اسپرچل کنیکشن ہے دیٹ از ویری ویری امپورٹنٹ. جو بھی آپ کا ریلیجن ہے اس کے ساتھ کنیکٹ کرنا اور ایک فیتھ والا ایلیمنٹ ہونا وہ بہت زیادہ ضروری ہے. اور باقی جو ہے وہ سمیہ نے کافی اچھے ایسے وہ ٹپس بھی آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں. سو یہ سیلف ریفلیکشن اور سیلف ٹائم, یہ دونوں چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں, اور اس طرح سے کر کے آپ اس چیز کو, اس سچویشن کو بہرحال مینج کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ
زمیا خالد ہمارے ساتھ شو کا حصہ تھی. ویورز ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے, واپس آئیں گے بریک کے بعد. اسٹے ود اس. گڈ مارننگ, بیک آفٹر دا بریک. اور ویورز ابھی ہم بات کریں گے لاہور کی صفائی پر. لاہور کی جب ہم صفائی کی بات کرتے ہیں نا, تو لاہور کے جو پوش علاقے ہیں, جو آپ ڈی ایچ اے کی بات کر لیں, آپ پی سی ایس آر سوسائٹی کی بات کر لیں, آپ لیک سٹی کی بات کر لیں, ویلنشیا کی بات کر لیں, یہ وہ علاقے ہیں جہاں پر ہمیں صفائی نظر آ جاتی ہے اور یہاں کی صفائی کا خیال رکھا بھی جاتا ہے کیونکہ پرائیویٹ سوسائٹیز ہیں, سو سم ہاؤ یہاں پر چیزیں مینج ہو جاتی ہیں. اچھا, جب ہم لاہور کے ان ایریاز کی بات کرتے ہیں جو تھوڑے سے بیکورڈ ہیں یا اندرون لاہور میں آتے ہیں یا شمالی لاہور کے کچھ علاقے, پرابلم اصل میں وہاں پر آتی ہے. اور وہاں پر ایک جو سب سے بڑا پرابلم ہے کہ اگر LWMC کی ٹیمز کام کر بھی رہی ہیں لیکن لوگوں کی جانب سے کوآپریشن نہیں ملتی اور لوگ بھی اپنا پورا کردار ادا کرتے ہیں لاہور کو اور اپنے ایریاز کو گندا کرنے میں. سو ابھی LWMC میں بہت سی تبدیلیاں کی گئی ہیں, میکانزم کو اسٹرانگ کیا گیا ہے, بہتری کے ساتھ ٹیمز جو ہیں وہ روزانہ کی بنیادوں پر صفائی کر رہی ہیں. لیکن اس کے لیے جو اسٹریٹجی اس وقت تیار کی گئی ہے, واٹ از گوئنگ ٹو بی دیٹ اسٹریٹجی, اس پر ابھی ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ CEO لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی بابر صاحب دین صاحب ہمیں شو میں جوائن کر چکے ہیں. بابر صاحب, تھینک یو سو مچ اینڈ ویری گڈ مارننگ. سو سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ ابھی اس وقت لاہور میں کرنٹلی آج کے دن تک صفائی کی کیا سچویشن ہے اور کہاں پر اب بہتری کے لیے آپ نے کام شروع کیا؟ جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو فار دی انویٹیشن. اس میں ایسا ہے کہ لاہور میں ہمارے پاس آلموسٹ کوئی 6000 کے قریب کنٹینرز ہیں, اور جو پہلا ٹاسک ہمارا ہوتا ہے ارلی مارننگ وہ یہی ہوتا ہے کہ ان کنٹینرز کو ہمارے جو ورکرز ہیں وہ اسٹریٹ سے ویسٹ کو کلیکٹ کر کے ان کنٹینرز تک لایا جاتا ہے اور پھر ان کنٹینرز کی کلیئرنس کی جاتی ہے. تو اب ہم نے اس پورے سسٹم کو, اس کی جو مانیٹرنگ ہے اس کو کافی حد تک وہ کمپیوٹرائز کر دی ہے. سو ایوری مارننگ دیر از اے رپورٹ دیٹ از جنریٹڈ جس کے تھرو ہم یہ بتاتے ہیں کہ اتنے % کنٹینرز جو ہیں وہ کلیئر ہو چکے ہوئے ہیں. اسی طرح وہ پوائنٹس جہاں پہ اوپن ہیپس وغیرہ زیادہ تر کریٹ ہوتی ہیں ان کی بھی ڈیجیٹل مانیٹرنگ جو ہے اس کی ایک ہم نے اسپیشل اپلیکیشن بنوائی ہے جو اس وقت انڈر پروسیس ہے. اس کی ڈپلائمنٹ جو ہے وہ انڈر پروسیس ہے. تو سارے جو LWMC کے آپریشنز ہیں, بیکاز ہیومنلی ان کو سب کو مانیٹر کرنا تھوڑا مشکل کام ہے, تو وہ ہم نے اس کو ایک تو اس کے اندر ڈیجیٹل انٹرونشنز کی ہیں بہت زیادہ, اور سیکنڈلی جو ہمارا اپنا سپرویژری میکنزم ہے اور جو مانیٹرنگ میکنزم ہے اس کو بھی ساتھ ہم ڈیٹائز کر رہے ہیں کہ اچھا, جب ہم دیکھیں LWMC کے رول کی بات کرتے ہیں, ابھی آپ نے اپنی گفتگو کے دوران جو مجھے سمجھ آئی ہے یا ابھی شاید آپ نے آگے چل کر مینشن کرنا ہو, دیٹ آئی ڈونٹ نو اباؤٹ اٹ, لیکن آپ نے بھی یہ بات کی ہے کہ ہمارے کتنے کنٹینرز ہیں اور ان کو اس طرح سے کر دیا جاتا ہے کلیئر. LWMC کے جب رول کی بات آتی ہے تو کس طرح کی صفائی, کس لیول کی صفائی, کس جگہ کی صفائی, ڈمپنگ سائٹس, یہ تمام چیزیں بتائیں کہ آپ نے کرنا کیا کیا ہے, واٹ از دا رسپانسبلٹی آف LWMC. جی, اس میں یہ ہے کہ پہلا رسپانسبلٹی جو ہے وہ 3 حصوں میں یہ کام ڈیوائیڈڈ ہے. پہلا جو ہے وہ ہماری پرائمری کلیکشن ہوتی ہے. پرائمری کلیکشن سے مراد یہ ہے کہ وہ سارا ویسٹ جو کہ اسٹریٹس میں, روڈز پہ میونسپل سالڈ ویسٹ جو پروڈیوس کیا گیا ہے اسے کلیکٹ کر کے ہم نے ٹیمپریری پہلے کنٹینر تک لے کے جانا ہوتا ہے, پھر کنٹینر سے یا اپنے کمپیکٹر سے ہم نے اسے ٹیمپریری کلیکشن پوائنٹ تک لے کے جانا ہوتا ہے. لاہور میں 9 ٹاؤنز ہیں, اس میں ہم نے 17 TCPs بنائے ہوئے ہیں. ان TCPs تک وہ ویسٹ جاتا ہے. اس کے بعد اس کا سیکنڈری کلیکشن کا پروسیس آتا ہے جس میں ہمارے کانٹریکٹرز جو ہیں ان 19 پوائنٹ سے ویسٹ کو لکھوڈیر کے اندر جو ہماری ڈمپنگ سائٹ ہے وہاں تک لے کے جاتے ہیں, اور پھر اس کا تھرڈ پارٹ جو ہے وہ اس ویسٹ کا سائنٹیفک ڈسپوزل ہے جو کہ ہماری لینڈ فل سائٹ کے اوپر ہوتا ہے. یہ 3 رولز ہو گئے. اچھا, جب ہم جس طرح سے میں نے اپنے انٹروڈکشن میں بھی مینشن ایک چیز کی کہ جو لاہور کے پوش علاقے ہیں وہاں پر تو صفائی ستھرائی کا کام ہو جاتا ہے, لیکن جو ہم بیکورڈ ایریاز یا جو تھوڑے سے ڈپرائیوڈ ایریاز ہیں ان کی بات کرتے ہیں, وہاں پر اس وقت صفائی کی سب سے زیادہ پرابلم ہے. اچھا چلیں میں شو میں ایک بریک شامل کر لوں, مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک کے بعد واپس آئیں گے, اس کو ڈسکس کریں گے. آپ بیک آفٹر دا بریک. اور ویورز, ہم لاہور کی صفائی اور LWMC کا جو رول ہے اس پر ابھی ہم بات کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ شو کا حصہ ہیں CEO لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی بابر صاحب دین صاحب, اور ہمارے کورسپونڈنٹ احمد قریشی صاحب بھی ہمیں اس وقت شو میں جوائن کر چکے ہیں. احمد صاحب, آپ کو بھی شو میں خوش آمدید کہوں گی. ہماری بات ہو رہی تھی بابر صاحب سے, لیکن ابھی میں آپ سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گی کیونکہ آپ آبویسلی فیلڈ میں جاتے ہیں, تمام چیزوں کو بڑا کلوزلی آبزرو کر رہے ہوتے ہیں.
لاہور کی صفائی کا مسئلہ کوئی نیا نہیں ہے, بہت پرانا ہے, اور اس کے لیے ہمیشہ اسٹریٹجیز بھی بنائی جاتی ہیں, لیکن شاید کہیں نہ کہیں آ کر ہمارا اوور آل سسٹم اتنا خراب ہے کہ چیزیں اتنی امپلیمنٹ نہیں ہوتی ہیں, اگر امپلیمنٹ ہو بھی رہی ہوتی ہیں تو پرابلمز اتنے زیادہ ہیں کہ وہ صحیح سے ایڈریس نہیں ہو پا رہے ہوتے. مجھے ہائی لائٹ کر دیں کہ واٹ ڈو یو تھنک ابھی جو مین ایشوز ہیں اور ان پر کام ہونا بہت زیادہ ضروری ہے, پھر ہم بابر صاحب سے پوچھتے ہیں کہ کیا اسٹریٹجی ہے. دیکھیے یقیناً اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ لاہور شہر کی آبادی جو ہے روز بروز بڑھ رہی ہے, اور لٹرنگ جو ہے وہ بھی ایک مسئلہ ہمیں درپیش ہے. اب لاہور ویسٹ مینجمنٹ کی پرفارمنس کے حوالے سے بات کی جائے تو ماضی سے بہت بہتر ہے, گریجولی چیزیں بہتری کی جانب جا رہی ہیں. ابھی بابر صاحب دین صاحب جنہوں نے COLWMC کا چارج جب سنبھالا تو بہت ساری ایسی چیزیں انہوں نے کی جو ہمیں نظر آئی, سبھی میڈیا کے پرسنس جو بھی LWMC کی بیٹ کرتے ہیں, کہ پہلے سے بہت بہتری آئی ہے, لیکن ابھی بھی لوپ ہولز جو ہیں وہ موجود ہیں. دیکھیے گورنمنٹ کا کام اپنی جگہ ضرور ہے کہ وہ اپنے شہریوں کو, اپنے جو باسی ہیں لاہور کے رہنے والے, ان کو وہ فیسیلیٹیٹ کرے, لیکن بحیثیت ایک مہذب شہری ہمیں بھی جو ہے اپنا معاشرے کی صفائی کے لیے, معاشرے میں اپنے گلی محلوں کے لیے, چوک چوراہوں میں جو گند پھینکتے ہیں ہم, اس میں تھوڑا ہمیں بھی جو ہے وہ اپنا کردار درست کرنے کی ضرورت ہے, قبلہ درست کرنے کی ضرورت ہے. چونکہ آپ بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ باہر جاتے ہیں یہی لوگ جو ہیں وہاں کے قوانین فالو کرتے ہیں, لیکن یہاں پہ گاڑی پہ کوئی جا رہا ہے, چاہے وہ مرد ہے, کوئی عورت ہے, بچہ ہے, اس طرح شیشہ کھولے گا, چیز باہر پھینک دے گا. تو میں بریو ذمہ نہیں قرار دے رہا LWMC کو, میں تو ایک بیسک جو بتا رہا ہوں کہ بنیادی ایک ہمارا بھی حق ہے کہ ہم اپنے معاشرے میں بہتری کے لیے کردار ادا کریں. اب LWMC کے حوالے سے ابھی بھی میں سمجھتا ہوں بہت ساری جگہیں ہیں جہاں پہ ان کو کام کرنے کی ضرورت ہے. جس طرح جو زونز تقسیم کیے گئے ہیں, لاہور کے زون بنائے گئے ہیں, اس میں اگر ایک سٹرینتھ شو کی جا رہی ہے 500 کی, تو 500 ہمیں کبھی بھی نظر نہیں آتے. اچھا, اس حوالے سے انہوں نے بہت کام بھی کیا. کچھ گوشت ملازمین جو ہیں ان کو بھی انہوں نے معطل کیا, سسپینڈ کیا. کچھ ملازمین MCL کے تھے, وہاں انہوں نے وہ واپس وہاں پہ بھجوائے, چونکہ یہاں پہ پرفارم نہیں کر رہے تھے. لیکن بہرحال ان کی ہی ذمہ داری ہے کہ انہوں نے چیک اینڈ بیلنس کا نظام جو ہے وہ کرنا ہے. اس کے علاوہ جو کوڑا یہاں سے لے کے جایا جاتا ہے ڈمپنگ سائٹ پہ, پہلے ماضی میں ہمیں دیکھنے میں آیا کہ وہاں پہ چونکہ ویٹ کیا جاتا ہے, چونکہ ایک انٹرنیشنل کمپنیز تھی جن کے ساتھ کانٹریکٹ تھا ہمارا, اس میں بہت ساری جو غیر قانونی طور پہ کوئی ملبہ بھی بیچ میں جو ہے شامل کر کے اس کا ویٹ بڑھایا جاتا تھا, لیکن وہ چیزیں اب کم ہو گئی ہیں. ویٹ بڑھایا کیوں جاتا تھا اس کا؟ تاکہ اس کے ویٹ کے حساب سے آپ کو کوڑے کے پیسے ملتے تھے. اچھا ٹھیک ہے. تو ابھی بہت ساری چیزیں جو ہے انہوں نے آ کے کنٹرول کی, لیکن میں سمجھتا ہوں ابھی بھی گنجائش باقی ہے. لوپ ہولز جو ہیں ان کو دور کرنے کے لیے آبویسلی آپ کی طرف سے جو اسٹریٹجیز ہیں ان کو مزید مؤثر انداز میں امپلیمنٹ ہونا چاہیے. اچھا, جس طرح سے احمد صاحب نے بھی اپنی گفتگو کے دوران کہا, میں نے بھی اپنے انٹروڈکشن میں یہی بات کی تھی کہ LWMC کا چلیں کردار آ گیا, گلیوں محلوں کو صاف کیا, جو کنٹینرز ہیں ان کو صاف کروا کر ڈمپنگ سائٹ پر چلے گئے, یا اس سے اگلا بھی جو مرحلہ ہے. لیکن یہاں پر عوام کا جو رول ہے, اور اسی کے لیے میں بات یہ کر رہی تھی کہ ہمارے یہاں پر عوام یہاں پر سمجھتے نہیں ہیں, اور اسپیشلی یہ ہمارے یہاں پر پرابلم جو ہے جو میں نے اپنی آنکھوں کے ساتھ وٹنس کی, وہ سب سے زیادہ مجھے اندرون لاہور یا اس کے ساتھ ساتھ جو شمالی لاہور کے علاقے ہیں وہاں پر مجھے بہت زیادہ یہ پرابلم جو ہے نظر آئی کہ لوگ اپنے, اور یہ عید والے دن کی جو میں اپنی آنکھوں سے وٹنس کیا کہ گھروں سے باہر اتنا کوڑا نکال کر سڑکوں چوراہوں میں باقاعدہ ان کی وجہ سے ڈھیر نہیں بنائے ہوتے. اب وہاں پر LWMC کے اہلکار آتے ہیں, کام کر کے وہ چلے جاتے ہیں, لیکن لوگ آتے ہیں وہ پھر وہاں پہ کوڑا سجا دیتے ہیں. سو اس طرح سے لوگوں کی اویئرنیس کے لیے, تو اب میرے خیال میں اویئرنیس سے ہمیں آگے کی طرف جانا چاہیے. اویئرنیس پہ کافی کام ہوا, اب لوگوں کو سزائیں ملنی چاہیے اور سخت سزائیں ملنی چاہیے. سو اس کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں, کیا کیا ہے یا کیا کر سکتے ہیں؟ اب اس میں ایسا ہے کہ دیر آر 2 ایسپیکٹس ٹو اٹ. پہلا تو یہ ہے کہ جو اویئرنیس ہے, ایک LWMC کی اویئرنیس اسٹریٹجی ہے, ہماری موبلائزیشن ٹیمز ہیں جو رورل ایریاز میں بھی, اربن ایریاز میں بھی, مارکیٹس میں, اسکولز میں اس اویئرنیس کیمپین کو ہماری چلاتی ہیں کہ ہم نے کس طرح لاہور کو صاف رکھنا ہے, لٹرنگ نہیں کرنی. تو اس پارٹ کو ہمیں قطعاً اگنور نہیں کرنا چاہیے. ہم نے ایک ایمبیسڈر پروگرام بھی اسٹارٹ کیا ہے اسکول کالجز میں, جس میں ہم ہر اسکول اور کالج کے اندر اب LWMC کے ایمبیسڈرز بنا رہے ہیں جو کہ اپنے ارد گرد کے ماحول کو, اپنے گھر والوں کو, اپنے دوستوں کو, اپنے کلاس روم اور اسکول کو صاف رکھیں گے. تو وہ آئی تھنک ایک سکسیزفل پروگرام ہے جو چلے گا. اسی طرح ہم نے بہت سارے جو ہماری سول سوسائٹی کے
لوگ ہیں, سیلیبریٹیز ہیں, ان کو انگیج کیا ہے, ٹھیک ہے. ایون پہلوانوں کو انگیج کیا ہے اندرون لاہور میں اس میسج کو دینے کے لیے. تو یہ پارٹ ہمارا کنٹینیو رہے گا اور اس کو ہم نے کنٹینیو اور جو رکھنا سزائیں ہے. والا اور جو سیکنڈ پارٹ ہے, سیکنڈ از دی انفورسمنٹ پارٹ, کہ اگر ہم نے کوئی ایسا اسٹیپ لینا ہے کہ لٹر کرنے پہ لوگوں کو سزا دی جائے, تو یہ اس کا سٹارٹ سارا ہوا جی پی ایس ایل سے. پی ایس ایل کے اندر ہم نے ایک زیرو ویسٹ زون بنایا اور اس میں کمشنر صاحب اور این ڈی سی اور گورنمنٹ کی اپروول کے ساتھ ہم نے ایک پروسیس بنایا کہ جو بندہ بھی پی ایس ایل کے اندر لٹر کرے گا اس کو 100 روپیہ فائن کیا جائے گا. تو وہ ہمارا بڑا سکسیزفل ماڈل ملا. اس کے بعد اس کو ایکسپینڈ کیا گیا اور پورے لاہور میں اب جو لوکل گورنمنٹ کے لاز ہیں, بلکہ لوکل گورنمنٹ نے اس کو پورے پنجاب کے اندر امپلیمنٹ کر دیا ہے. تو لاہور میں اس وقت جو ہے وہ لٹرنگ فائن جو ہے وہ انٹروڈیوس کر دیا گیا ہے. کوئی بھی بندہ اگر کچرا پھینکتا ہے تو اسے 1000 روپیہ تک جو ہے وہ فائن کیا جا سکتا ہے. اور سملرلی لارج اماؤنٹ کو کچرے کو پھینکنے یا ٹرانسپورٹ کرنے میں اور سڑک کو خراب کرنے میں اس پہ کرمنل کارروائی بھی ہو سکتی ہے. تو یہ سٹارٹ ہوئے ہوئے صرف 1 مہینہ ہوا ہے. صحیح. 1 مہینے کے اندر ہم نے آلموسٹ کوئی 21 لاکھ کے قریب فائن کی ہیں, 18 جو ہیں وہ ہم نے ایف آئی آرس کی ہیں. اور ابھی ہماری جو انفورسمنٹ ٹیم ہے اس کا سائز بھی کم ہے, اس کو بھی ہم ایکسپینڈ کر رہے ہیں. اور ساتھ ہم اس میں ایک پورا ڈیٹیل سسٹم لے کے آ رہے ہیں. ایک پارٹنر کے ساتھ ہم آپ نے اپنا کوئی ٹینٹیٹیو ٹائم رکھا ہے کہ یہ تب تک ہمارے گولز جو ہیں وہ اچیو ہو سکتے ہیں؟ یہ دیکھیں, یہ اٹس اے لانگ ٹرم پروسیس, اور اس کو اب ہم صبح جا کے یہ بھی نہیں ہو سکتا, اس کو اس طرح بھی ہم نے سپروائز کرنا ہوگا کہ اس کا مس یوز بھی نہ ہو. جو ہماری ڈیجیٹل ایپ ہے وہ اسی منتھ جو ہے وہ لانچ ہو جائے گی, جس میں پھر ہماری جو ٹیم ہوگی اس کے پاس ایک ڈیوائس ہوگی, وہ مارکیٹس میں پورے لاہور کے اندر پھرے گی. جہاں بھی کوئی بندہ لیٹر کر رہا ہوگا وہاں پہ وہ اسے ڈیجیٹل چلان دے گی اور وہ بندہ اسے پے کرے گا. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا احمد صاحب, میں آپ سے ایک اور چیز پوچھنا چاہتی ہوں. ابھی تو ہم لاہور کی صفائی پر بات کر رہے ہیں, لیکن ہر محکمہ اور جو سرکاری محکمہ یا اس طرح سے جتنے بھی ہمارے اس وقت پاکستان میں محکمے کام کر رہے ہیں, لوگوں کو بھی وہاں پر مسائل کا سامنا ہوتا ہے, جو وہاں پر اہلکار ہوتے ہیں, عملہ, اسٹاف. آپ کو کیا لگتا ہے ایل ڈبلیو ایم سی سے جو وابستہ لوگ ہیں ان کے چیلنجز یا پرابلمز اس وقت کیا ہیں؟ دیکھیے, کچھ چیلنجز تو یہ تھے کہ ان کی ہیلتھ انشورنس نہیں تھی, جس کے باعث چونکہ دیکھیے یہ براہ راست جو ہے کوڑا تعفن پھیلاتا ہے. بہت ساری ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں, ویسٹ کی اقسام ہے, تو وہ لوگ بیمار ہو رہے تھے. تو یہ ایک ایسا اقدام کیا ہے ایل ڈبلیو ایم سی نے کہ اپنے جو ورکرز ہیں ان کو یونیفارمز جو ہیں وہ نئے لے کے دیے. اس کے علاوہ ہیلتھ انشورنس جو ہے وہ ان کو کروا کے دی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایل ڈبلیو ایم سی کو چاہیے کہ باقاعدہ یہ تھرڈ پارٹی سے کانٹریکٹ کرنے کی بجائے کوئی سرکاری ہاسپٹل ہے یا اپنی کوئی لیب ان کی جو ہے وہ ہونی چاہیے, جہاں پہ جتنے لوگ ورکرز کام کر رہے ہیں وہ دن رات, بارش, اندھیری, ہر موسم میں آپ کو نظر آئیں گے, کیونکہ وہ ڈیوٹی ہے. جس طرح کوئی پولیس والا ڈیوٹی کر رہا ہے, اس کی ڈیوٹی اس کو اسائن کی گئی, اسی طرح یہ لوگ بھی, یہ ایل ڈبلیو ایم سی کی بیک بون ہے یہ ورکرز جو ہیں. اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے کوئی ایسا اسپیشل جو ہے ہیلتھ کیئر سسٹم جو ہے وہ ہونا چاہیے. سرکار کو چاہیے کہ وہ ایل ڈبلیو ایم سی کو سپورٹ کریں اور ان کے لیے کوئی الگ سے جو ہے وہ ایک میکانزم بنایا جائے جہاں پر جا کر وہ اپنے ٹیسٹ کروا سکیں, اسکریننگ اپنی کروا سکیں. یقیناً ابھی جو ایل ڈبلیو ایم سی یہ کروا تو رہی ہے, لیکن اس طرح سے ممکن نہیں ہے ساروں کے لیے. جی, ایک جامع قسم کا پلان جو ہے یہ ہونا چاہیے. اچھا بابر صاحب, کوئکلی بتائیے گا, وی آر شارٹ آف ٹائم. میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ کیا ایل ڈبلیو ایم سی صرف اس وقت کوڑا اکٹھا کرنے یا لاہور کو صاف کرنے پر کام کر رہی ہیں, یا کوئی ماحول دوست جو پروجیکٹس ہیں ان پر بھی کام کیا جا رہا ہے؟ اس کو بھی تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں. اور ایک اور چیز, ہمارے یہاں پر اگر بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو دوسروں کی کمپلین کرنے میں نا بڑے ویجیلنٹ ہوتے ہیں, سو اگر ایسی کوئی اسٹریٹجی بنا لی جائے جس سے اگر کوئی کوڑا پھینک رہا ہے یا کسی گلی محلے میں کوئی ایک اسپیسیفک فیملی روز کوڑا پھینکتی ہے اور وہاں پر آپ کے نمبرز ہوں کہ جو کرے گا کوڑا پھینکے گا اس نمبر پر اس کی کمپلین کریں اور محکمہ اس کے خلاف کارروائی کرے گا, سو اس طرح کی بھی چیزیں کوئی انڈر کنسیڈریشن ہے؟ رائٹ, اس میں پہلے ہمارے دوست نے جو کہا اس بارے میں بھی کہوں گا کہ ایل ڈبلیو ایم سی بالکل صحیح بات ہے, ہمارے ورکرز بڑے ہارڈ ورکنگ ہیں, وہ ہمارے ہیروز ہیں. تو ان کے لیے ایٹ لیسٹ پچھلے 2 مہینے میں ہم نے 6000 سے زیادہ جو ہمارے ورکرز ہیں ان کو سوشل سیکیورٹی کارڈ جو ہیں وہ پرووائڈ کیے گئے ہیں, جس میں نہ صرف انہیں سوشل سیکیورٹی نیٹ بینیفٹس بھی ملیں گے بلکہ جو ان کا ہیلتھ ہے اس ان کو اور ان کی فیملی کی ہیلتھ کوریج بھی ہوگی. اور گول یہ ہے کہ اگلے 1-2 ماہ کے اندر یہ تمام ورک فورس کو یہ کارڈز جو ہیں وہ ڈسٹریبیوٹ کیے جا سکیں. جہاں تک میڈم اس میں ہم نے ایک ویسٹ, اس سارے پروسیس میں جب آپ انوائرمنٹ کی بات کرتے ہیں تو اس میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ سیگریگیشن آف ویسٹ ہے. ڈسپوزل سے پہلے ایک پروسیس ہے سیگریگیشن کا, اس کو ہم نے لاہور کی 4 یوسیز کے اندر ایز اے ٹیسٹ ایک آرگنائزیشن کے ساتھ پارٹنر کر کے ٹیسٹ بیسس پہ سیگریگیشن کے ماڈل کو اس وقت ہم چلا رہے ہیں, اور جب وہ سکسیزفل ہوگا تو اس کو پھر آئندہ
باقی جگہوں کے اوپر بھی امپلیمنٹ کیا جائے گا. ٹھیک ہے. اور اب جو میرا ایک آخری سوال تھا کہ کوئی ایسا موبائل نمبر کہ اگر کوئی فیملی کوڑا پھیلاتی ہے یا اس طرح اس کی کمپلین کوئی بھی کر سکے, آپ ابھی بھی کال کر سکتی ہیں. 1139 ہیز بین میڈ اے ویری ایکٹیو کمپلین نمبر. 1139 پہ کال کریں. ہم نے ایک موبائل ایپ بھی لانچ کی ہے, دستک اس کا نام ہے. اینڈرائڈ اور اس پہ ایپل پہ دونوں پہ اویلیبل ہے. وہ آپ وہاں سے تصویر لے کے کھینچیں. ود ان فیو آورز آپ کا جو کوڑے کی پرابلم ہے جہاں بھی لٹر کیا گیا اس کو سالو کیا جائے گا. بالکل ٹھیک ہو گیا. تھینک یو سو مچ. ہمارے ساتھ بابر صاحب دین صاحب آج شو کا حصہ تھے. احمد قریشی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. ویورز ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے. بریک کے بعد واپس آئیں گے. اسٹے ود اس اینڈ گڈ مارننگ.